सलाम अलैकुम, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का लाख आप ठीक हैं? कहाँ से कॉल कर रहे हैं भाई? जी, हिंदुस्तान दिल्ली से। सलामत रहें, ज़िंदा रहें। जी, तो हज़रत सबसे पहला तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हुँ, जैसे हुँ। आपका अक़ीदा है, आप मानते हैं कि हज़रत अबू बकर हैं, हज़रत उमर हैं, रज़ी अल्लाह अन्हुम, तो आप इन्हें गासिबीन फ़दक बोलते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? सही, तो मेरा बोलते ये हैं। सवाल है कि हाँ, ये मान लो शेख़ैन हैं या और दीगर असहाब हैं जिन्हें आप कहते हैं कि इन्होंने ऐसी हरकतें की माज़अल्लाह। तो मैं समझता हूँ जैसे अगर इन्होंने ऐसे काम किए हैं, तो इन्होंने ज़िंदगी मतलब फिर कैसे गुज़ारी होगी? क्योंकि इनकी लग्ज़री लाइफ़ होनी चाहिए ना, क्या समझ नहीं आया, क्या कैसे कि क्या? नहीं, मान मेरा कहना ये है कि इन्होंने माल गस्ब किया है, हुँ, तो हुँ। फिर इन्होंने ज़िंदगी मतलब ऐसे आबिदाना ज़ाहिदाना ज़िंदगी गुज़ारी है। तो ज़िंदगी लग्ज़री ज़ाहिदाना थे लाइफ़ उनके? इन्हें जी हाँ, मेरा यही दावा है। हुँ। तो मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमारे ज़माने में मसलन कुछ अफ़राद का मैं ज़िक्र करता हूँ मसलन। हमारे ज़माने में एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था। हमने उसके ज़माने को नहीं देखा लेकिन हाँ, करीब उल अहद है। वो कौन था? मसलन स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन जी, रूस का सदर था और लेनिन के बाद जो बोल्शेविक जी, रिवॉल्यूशन थी उसके बाद लेनिन पहला उसका सरबराह था, फिर वो सेक्रेटरी जनरल बना कम्युनिस्ट जी, पार्टी का। तो सन जी, 1920 से लेकर 1920 में लेनिन जिंदा भी था तो पावर उसी के हाथ में था। तो सन 1953 तक 53 तक उसकी पावर थी। अगर आप उसकी जिंदगी को देखें, उसकी जिंदगी बहुत शाहाना जिंदगी नहीं था। वही जी, स्टालिन स्टालिन क्या था? स्टालिन कम्युनिस्ट था, अल्लाह पे उसका ईमान नहीं था। वही था जिसने मिलियंस को, हजारों को नहीं, लाखों को नहीं, मिलियन लोगों को, मिलियंस लोगों को उसने कत्ल जी, किया। हाँ, उसके जो जी, गुलाग्स हैं वगैरह, उसकी कहानी अब काफ़ी मशहूर है। लेकिन उसकी ज़िंदगी अगर आप देखें, बहुत ही वो इस तरह नहीं था कि खाना वो खाता था तो बहुत शानदार खाना, नहीं। कपड़े वो अगर पहनता जी, था तो बहुत ही शानदार, नहीं। अगर वो जैसे उसका जी, मकान भी देखें, जिस मकान में वो रहता था, वो एक ठीक है, वो एक बड़ा मकान था, लेकिन वो बहुत ही मामूली सा मकान था। मॉस्को से बाहर उसका जो उसको कहते थे अपना उसका डोइचा, अपने डोइचे में रहता था। उसके गार्ड्स वगैरह होते थे। जी, उसमें कोई 10-15 कमरे थे, लेकिन वो सिर्फ एक कमरे में रहता था। एक ही कमरे में उसका दफ्तर भी था, सोता भी वहीं था। अपने के उस दफ्तर में एक जी, सोफा था, उसी सोफे पे सोता था वो। ठीक है ना? तो जी, जी। ये लोग जो तो आप पावर पे कब्जा करते हैं, जी, ये अक्सर शुरू में इनका यही तरीक़ेकार, इनके जो यानी बाद में जाकर शाहाना ज़िंदगी आती है। आगे वाली नस्लों में राहत तलबी आता है, जो जी, जैसे वो इक़बाल का शेर है, तुझको सुनाता हूँ मैं तक़दीर उमम क्या है, शमशीर व सना जी, जी, अव्वल, ताऊस व रबाब आखिर। ठीक है ना? आप अगर देखें वो मसलन मुग़लों की ज़िंदगी को भी देखें तो शुरू में इनके बादशाह जो थे वो सादा ज़िंदगी गुज़ारते थे। बाद में आने वाले नस्लें जो हैं वो निहायत ही वो क्या हो गए, उनमें अय्याशी आ गई, एहतियात उनमें बहुत ऐशो-तरफ आ गया। तो ये जी, जो लोग हुकूमत बनाते हैं, वो एम्पायर बनाते हैं, वो लोग खुद ज़्यादा अय्याशी में नहीं लगते। वो जो लोग एम्पायर जी, बनाते हैं उनका सारा ध्यान तवज्जो ये होता है कि एम्पायर हम कैसे बनाएँ। वो वही करेंगे जो उनकी मसलहत में होगा। हाँ, वो सादा ज़िंदगी गुज़ारेंगे, वो एनर्जी उनका किस तरफ जाएगा? एम्पायर बनाने में, ठीक है ना? तो ये आपका कहना कि मसलन उनकी ज़िंदगी सादा थी, ये भी मैं नहीं मानता कि ज़िंदगी उमर की बहुत सादा थी। वो मेरा एक तकरीर है इसी नहीं, इंटरनेट पे, आप नहीं, देखिए मेरे हज़रत वो हज़रत यूट्यूब पे। वो हाँ, सुना है मैंने ना? आपकी देखी। हाँ, जी, वो आपने सुना। तो हम नहीं लेकिन मानते कि पहली हज़रत बात है कि उनकी ज़िंदगी सादा थी। हाँ, ये था कि मसलन जिस तरह रूम के बादशाह थे, उस तरह उनके पास महल नहीं थे, जैसे मुआविया के पास महल थे उस तरह नहीं था ज़िंदगी, नहीं ठीक है। जैसा हज़रत लेकिन बहरहाल वो ये दलील नहीं बनता कि अगर एक शख्स खुद शाहाना ज़िंदगी नहीं कर बसर करता तो वो ग़स्ब नहीं कर सकता, वो हुकूमत का ग़ासिब नहीं हो सकता या फ़दक का ग़ासिब नहीं हो सकता। क्योंकि ये हुकूमत पे रहना, हुकूमत करना, ये बज़ात जी, खुद इसमें बड़ा लज़्ज़त है, इसमें बड़ा एन्जॉयमेंट है। मसलन जो शख्स नहीं, आपके मुल्क में मसलन हिंदुस्तान में लोग सदर बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, तो बहुत सारे होते हैं कि वो वैसे भी चाहे आराम ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, यानी उनके पास पैसे होते हैं, बहुत आराम की शानदार ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं कि मैं सदर बनूँ, बहुत मेहनत करते हैं कि मैं वज़ीर बनूँ या मैं वज़ीर आज़म बनूँ। क्यों? क्योंकि पावर में खुद बहुत जो वो मज़े पावर में जो लज़्ज़त है, वो ना खाने में है, ना पीने में है, ना लिबास में है, ना महल में है, वो खुद पावर, खुद ये कि लोग आपकी एहतराम करें, आप जिसको चाहें।
اور وہ جس طرح حکم دے دیں یہ خود مطلوب ہے لوگوں کے لیے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی جی آپ ہاں جیسے بتا رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر نے، مطلب میں وہی بات جاری ہے کہ جیسے صدق وہ اپنے قبضے میں لیا، تو مطلب اس کا کیا ریزن تھا پھر؟ ریزن اس کی دو چیزیں تھیں نا، دو چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا جائیداد تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہی سے مسلمانوں کے امور کو چلاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ، کیونکہ اسی حدیث میں ہے نا کہ حضرت زہرا سلام بخاری میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب فدق طلب کرنے کے لیے آئیں تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح وہ خرچے کرتے تھے میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا. اسی ہی سے اہل بیت کا خرچہ نکلتا تھا، میں اہل بیت کا خرچہ اسی سے دوں گا، لیکن میں اس کو چینج نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو امور تھے، لشکر کے خرچے ہوتے ہیں، مثلا فقراء وغیرہ لوگ آتے ہیں مال طلب کرتے ہیں، ان سب کا کس سے وہ کور کرتے تھے؟ فدق کی آمدنی سے وہ کور کرتے تھے. تو یہ بہت بڑا آمدنی تھا. اور لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا کہ یہ کام کریں، کیونکہ یہ فدق ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے. دیکھیں اگر وہ اپنی ذاتی ملکیت سے خرچ کرتے ہیں مسلمانوں پر، تو ان کے وفات کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے وارث بھی یہ کام کریں. مثلا میں ایک شخص ہے، اس کا باپ بڑا امیر ہے، اس کی آمدنی ہے ہر مہینے میں 1 کروڑ ہے فرض کریں. وہ 1 کروڑ والد صاحب جو ہیں وہ سب فقراء میں بانٹتے ہیں ہر مہینے. اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ فیکٹری جو تھا، جو بھی جائیداد ہے، وہ وارث کا بن جاتا ہے. وہ وارث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کرے، پھر وہ وارث کی اپنی ہے، اپنی صلاحیت ہے. وہ اگر چاہے تو وہ والد کا کام جاری رکھے، ٹھیک ہے اچھا کام کیا، اگر نہ کرے بھی اس کی اپنی مرضی، کیونکہ وہ جائیداد اس کی اپنی ہے. یہ جائیداد جو تھی مسلمانوں کی نہیں تھی، جائیداد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جائیداد. تو ایک تو بات یہ ہے کہ حکومت، ابو بکر حکومت کیسے چلائے گا؟ اس کے لیے فدق اس کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر کے سامنے جو حزب اختلاف ہے، جو اپوزیشن پارٹی ہے، جو اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، وہ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام ہے. اگر ان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہو، اتنی بڑی آمدنی ہو کہ اس سے وہ حکومت بھی چلا سکتے ہیں، تو یہ ابو بکر کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر اپوزیشن کوئی بھی حکومت ہو، اس کی اپوزیشن پارٹی جو ہے اگر وہ کمزور ہے، فقیر ہے، اس کے پاس وسائل کم ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے. تو اس کے لیے ابو بکر وہ نہیں کر سکتا تھا کہ حکومت کا جو سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ ہے وہ اپنے اپوزیشن پارٹی کو دے دے. یہ اس کے ممکن ہی نہیں تھا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. اس لیے اس نے فدق پہ قبضہ کیا، کیونکہ اگر یہ آمدنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوتے، تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں لوگ کہ وہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے ہیں، کسی شخص کے پاس آمدنی ہے، تو اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. لوگ پیسے، اگر اس کے پاس پیسے ہیں خرچ کرنے کے لیے، لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو، اور لوگوں کی اس طرح اجتماع ہو ان کے پاس صاحب دولت ہونے کی وجہ سے، اور حکم کریں. جی حضرت، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اس وجہ سے نہیں دیا کہ حضرت علی مطلب خلیفہ بن جاتے اس کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں نہیں کہتا کہ خلیفہ اسی کے ذریعے بن جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو بیعت نہیں کر رہا، اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، اگر اس کے پاس وسائل زیادہ ہوں تو وہ حکومت کے لیے چیلنج بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، حکومت کے لیے ایک دن خلیفہ بھی بن سکتا ہے، وہ حکومت کا تختہ پلٹ بھی سکتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس وسائل نہ ہوں، پیسے نہ ہوں، تو لوگ اس کے گرد جمع نہیں ہوں گے. جی یہ میں عرض کر رہا ہوں. جی حضرت، آپ لیکن کتاب سلیم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے عہد لیا، جو آپ نے وہ انجینئر صاحب کے جو تھے ان کے بارے میں ڈالا تھا کہ حضرت علی نے دفاع کیوں نہیں کرا. تو جب اللہ کے رسول نے عہد لے لیا تھا، تو یہ تو بات ہوتی نہیں تھی نا کہ حضرت علی یہ کام کریں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو عہد لیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اس طرح لیا تھا کہ اگر آپ کے، اس کی روایت بہت سارے ہیں، اگر آپ کے انصار ہیں تو آپ جہاد کریں ان سے، اگر لوگ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے جہاد کریں، اپنا حق لیں. نہیں وہ اس طرح اس روایات میں یہی ہے، بہت سارے روایات میں یہی ہے کہ اگر لوگ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس انصار ہیں، تو آپ جہاد کریں، اپنا حق لے لیں. لیکن لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس لیے آپ جو ہیں صبر کریں. لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، اسی لیے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے استمداد کیا، طلب مانگا
طلب کیا لوگوں سے کہ جی آپ میرے سپورٹ کریں، میری تائید کریں. لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا. وإلا اگر لوگ سپورٹ کرتے تو امیر المؤمنین علیہ السلام جہاد کرتے. میں نے آپ کو وہ خطبہ دکھا دیا تھا نا، علی الحسن نقوی صاحب نے جی جب جی کال کیا تھا. ہاں جی ہاں، وہ حکم کریں مزید. میں یہ کہہ رہا تھا جیسے کتاب سلیم ہے اس کی روایت میں اگر کے الفاظ ہیں. دیکھیں روایات ایک نہیں ہے، روایت کئی ایک سارے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی الفاظ کے ساتھ کہ اگر آپ ابھی روایات سلیم میں ایک بھی نہیں ہے نا، کتاب سلیم میں کئی ایک روایات ہیں. اگر اسی مضمون پہ آپ کو چاہیے تو مجھے وقت دے دیں تو میں جی نکال کے آپ کو دکھاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو انصار ملتے ہیں تو ان سے جہاد کرو. جی جی ہے ایسی روایت اگر، کیونکہ میں نے بہت سارے، جو ایک نہیں میں کئی ایک ہیں، کئی ایک ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو دکھائیں گے. کیونکہ آپ کے کسی اور سے بھی بات ہوئی تھی نا، تو وہ بھی مطلقاً بتا رہے تھے کہ مطلقاً اللہ کے رسول نے منع کرا ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. نہیں، وہ مجھے مطلقاً بھی بتایا تھا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ لوگ نصرت نہیں کریں گے. تو حضرت جیسے اللہ کے رسول کی بھی تو لوگوں نے نصرت کری تھی، تو ان کے اہل بیت کی کیوں نہیں کری اگر ایسی ہی بات تھی تو؟ اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں، ٹھیک ہے نا. ایک فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع، کہ آپ جو ہیں مسلمان، اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ جو ہیں آپ سے پہلے جو امتیں ہیں ان کی سنتوں پر، سنت پر، ان کے طریقہ کار پر جی آپ منہ بمنہ، جی شبر بشبر اور بالش ببالش، قدم بقدم انہی کے سنتوں پہ چلیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ جی کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اور کون. یعنی آپ، یہ پہلی بات. دوسری بات، آپ جائیے سنن یہود و نصارہ میں دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنے معجزات تھے ان کے، ٹھیک ہے نا، اتنے واضح معجزات جی کہ ان کا ایک لاٹھی ہے، لاٹھی کو اگر وہ پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے. لاٹھی کو اگر وہ پتھر سے مارتے ہیں، پتھر کو مارتے ہیں لاٹھی سے تو پتھر سے چشمے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لاٹھی کو اگر وہ دریا پہ مارتے ہیں تو 12 راستے بنتے ہیں. راستے آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل ہوتا ہے، روزانہ کھانا، اس طرح نہیں ہے، روزانہ 2 دفعہ صبح شام کباب نازل ہوتا ہے، روسٹڈ ہاں نازل ہوتا ہے. تو یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے لیے گئے تھے پہاڑی پہ، ٹھیک ہے نا. تو قوم نے کیا کیا، قوم وہ سب وہ مسلمان تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے سب مسلمان تھے، سب پیغمبر زادہ تھے. وہ اس طرح نہیں تھے کہ مشرک زادہ ہوں. وہ سب بنی اسرائیل بولتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو. وہ سب پیغمبر کی نسل سے تھے. یعنی اس زمانے میں سید کون تھے؟ اس زمانے میں اگر ہوتے نا، اس زمانے میں سب سے شریف، سب سے اچھا خاندان بنی اسرائیل تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ان کے ایک جادوگر آتا ہے سامری، ان کے لیے ایک بچڑا بناتا ہے لوہے کا، وہ کہتا ہے اس کی عبادت کرو. وہ سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور حضرت ہارون علیہ السلام جو شریک موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے بھائی ہیں، وہ جتنے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ چپ ہو جائیں، مطلب قتل کریں گے، آپ مار دیں گے جان سے، ٹھیک ہے نا. تو صحابہ نے، پہلی بات یہ کہ سب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، ان کے حیات میں بھی ساتھ نہیں تھے. یہ بات بھی آپ کی غلط ہے کہ انہوں نے نصرت کیا. کچھ صحابہ نے نصرت کیا، کچھ صحابہ نے نصرت کیا، سب صحابہ نے نصرت نہیں کیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ میں نہیں ڈرتا کہ آپ لوگ میرے بعد مشرک ہو جائیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ میرے بعد دنیا طلب ہو جاؤ گے. تو اگر یہی صحابہ بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وفات کے بعد دنیا طلب ہو جائیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں، وہ تو دنیا طلبی بھی نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچڑے کے انہوں نے، اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ بچڑے کی عبادت کریں، وہ کوئی مجسمے کی، وہ تو پتہ ہے سب کو کہ یہ باطل ہے. سامری ایک جادوگر ہے، اگر وہ صحابی ہیں، پیغمبر زادہ ہیں، اتنے معجزات دیکھ کر ان کے لیے آسمان سے پرندے آتے ہیں، وہ دیکھ کر یہ کر سکتے ہیں. دیکھ کر یہ بھائی، یہ ہماری امت میں اگر صحابت دنیا پرست ہو جائے، آپ اپنے دل میں دیکھیں نا، اور ہر شخص اپنے حیات میں دیکھے، آپ کو حکومت ملے، وہ ارے حکومت کو چھوڑیں. میں نے کتنے اپنی زندگی میں دیکھے کہ ایک چھوٹا سا مسجد ہے، اس میں کوئی پیسے بھی نہیں ہے، چھوٹا سا مسجد ہے جو اس میں پیسوں کی درآمد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کی کنٹرول پہ اتنا جھگڑا ہوتا ہے، اتنا ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، 2-3 پارٹیاں بن جاتے ہیں، ایک دوسرے پارٹی کا. ایک چھوٹا سا مسجد ہے،
اس میں اسی کو کنٹرول کے لیے کہ ہم کس سے نماز پڑھائیں گے، کون ہمارا امام جماعت ہوگا، کون تقریر کرے گا، کہ کون درس دے گا، چندہ کون جمع کرے، اسی پہ اتنی لعنت ہوتی ہے، گالیاں ہوتی ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں، وہ حکومت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ابھی بہت جلد سپر پاور بننے والا ہے، ایران کو بھی شکست دے گا، روم کو شکست دے گا، اگر یہ لوگ اس میں تمنا رکھیں، طمع رکھیں، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے اس کے کہ ہم حکومت میں آ جائیں، حکومت پہ قبضہ کر لیں اور جو حقدار ہے اس کو نہ دیں۔ یہ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ وہی لوگ تو تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، بھائی زندہ ہیں، ان کو ابھی زندہ ہیں، کہتے ہیں میں وصیت لکھتا ہوں، ان کو گالی دیتے ہیں، کیا نستجیر بالآبا، آپ جو ہے ہذیان کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ ابھی یہ الفاظ ہے، یہ بخاری میں تھوڑی ہے جو آپ نے بولے ابھی۔ بالکل یہ بخاری میں حجرہ ہے، جی بالکل حجرہ ہے، حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل بخاری میں ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، آپ ہولڈ کریں گے میں آپ کو دکھاؤں؟ کوئی بات نہیں، آپ لگا دینا۔ نہیں ابھی دکھاتا ہوں، نہیں میں دکھاتا ہوں، کیونکہ بات میں جو ہے دیر ہو جائے گی، بخاری کے الفاظ جو ہے ابھی میں دکھاتا ہوں کیوں نہیں ہے، بخاری میں ہے، بخاری ہی میں ہے، کیوں الفاظ نہیں بخاری میں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں میں نے جو روایت پڑھی تھی نا اس میں یہ الفاظ نہیں، بخاری میں یہ روایت ایک جگہ تو نہیں کہ ایک جگہ، ایک منٹ میں بھی آؤں، وہ میں نے جو پڑھے تھے اس میں یہ تھا فقد غلبہ الوجع، ہاں وہ ایک جگہ ہے، وہ بھی عبارت اخری اسی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بخاری کے نزدیک محمد ابن اسماعیل بخاری کے نزدیک جو ہے اس کے پاس کیا ہے، حدیث کو نقل بالمعنی کرنا جائز، آپ کو پتہ ہے نا بخاری، ہاں بخاری کے پاس حدیث کو نقل بالمعنی کرنا جائز ہے، میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ تو وہ جو ہے اس نے وہاں پہ نقل بالمعنی کیا ہے، کیونکہ وہ عمر کی طرف نسبت دے رہا ہے کہ عمر نے کہا غلبہ الوجع، غلبہ الوجع سے کیا مطلب ہے؟ آپ ترجمہ کرو غلبہ الوجع کی، ترجمہ کرو۔ یہ تکلیف بڑھ گئی ہے اللہ کی نہیں تکلیف بڑھ گئی نہیں ہے، غلبہ الوجع، دوبارہ ترجمہ کرو، دوبارہ ترجمہ کرو، ایک غالب ہے ایک مغلوب ہے نا، غالب کون ہے؟ جی غالب کون ہے؟ غالب جو ہے یہ ترجمہ جو ہوگا نا ڈرامن ہوگا، غلبہ الوجع، درست ہے، غلبہ وجع الوجع، غالب وجع ہے یعنی بیماری، درد، بیماری، تکلیف، یہ غالب ہے، ٹھیک ہے نا۔ مغلوب کون ہے؟ جی ہاں، مغلوب کون ہے؟ تو مغلوب کون ہے بھائی؟ کیوں نہیں بولتے بھائی؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیوں جواب نہیں دیتے بھائی؟ اسے نہیں حضرت، اسی اعتبار سے تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہوگی نا بات، یہ پھر یہ اللہ کے رسول مغلوب ہے، معاذ اللہ۔ غلبہ الوجع عزیزو، یہ عمر نے یہ نقل بالمعنی ہے، غلبہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز پہ حاوی ہو جانا، مسلط ہو جانا، ٹھیک ہے نا، درد اس پہ مسلط ہو گیا ہے، اس سے کیا مراد لیتا ہے؟ وہ نقل بالمعنی ہے اس حدیث کا جو ابھی میں بخاری میں دکھانے لگا ہوں، جس کو آپ نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ہاں دکھا رہے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ کتاب ہے بخاری، صحیح ہے بخاری، چاپ ہے دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان میں چھپی ہے سنت 2001 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 542، ٹھیک ہے نا، کتاب الجہاد والسیار، باب جوائز الوفد، باب جوائز الوفد هل يستشفع الى اهل الذمه ومعاملتهم، حدیث نمبر 3053، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، اس نے کہا انه قال، اس نے کہا یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن وہ کون سا جمعرات کا دن تھا، یا جمعرات شب جمعہ مثلا، وہ کون سا جمعرات کا، ثم بکا، پھر وہ رونے لگا، پھر بہت رویا، حتی خضب دمعه الحسباء، اتنا رویا ابن عباس بزرگ آدمی ہے، صحابی، چچا زاد بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے روئے، اور ربانی هذه الامه، جماعت مخالفین کی حدیث ہے کہ جبرائیل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جبرائیل نے کہا کہ یہ ربانی هذه الامه، یہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اچھا، اسی بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو گلے لگایا اور کہا اللہم علمہ الکتاب، اسی بخاری میں ہے، شروع میں کتاب العلم ہے، حدیث نمبر 50 کے لگ بھگ ہے اس میں، اگر دیکھ لیں۔ اچھا، یہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے نا،
یہ عبداللہ ابن عباس رو رہے ہیں. اچھا رو رہے ہیں. اتنے روئے دمع خضب دمع والحسبہ کہ اس کے سامنے کنکر تھے, زمین پہ پتھریں تھیں, وہ پتھر وہ کنکر جو ہے ان کے اشکوں سے, ان کے آنسوؤں سے وہ گیلے ہو گئے. اتنے زیادہ روئے وہ, یعنی بہت زیادہ روئے. پتہ اندازہ ہو گیا آپ کو کہ روئے جی بھائی صاحب؟ ہاں. جی. فقال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجاءہ یوم الخمیس. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری جو ہے روز خمیس, روز جمعرات بہت شدید ہوگی. فقال, انہوں نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعدہ ابدا. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کتاب کے لے کے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایسی کتاب لکھ دوں. کتاب بولتے ہیں عزیزو مکتوب, ایسے مکتوب آپ کے لیے تحریر کر دوں, وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ ہرگز. لن تذلوا, کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ, ہرگز گمراہی نہیں ہوگی. فتنازعوا, صحابہ نے نزاع کیا ان کے حضور میں. ولا ينبغي عند نبي تنازع, اور نبی کے پاس تنازع کرنا جائز نہیں ہوتا. ان کے نزدیک, ان کے پاس آپس میں جھگڑا کرنا, تو میں کرنا, آواز اٹھانا جائز نہیں. ٹھیک ہے. فقالوا, صحابہ نے کہا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, صحابہ نے کہا کیا حجرہ, نستجیر بے حجرہ کا. دوستو عزیزو, میں بہت معذرت مانتا ہوں, اجازت دے تو حضرت میں معذرت مانگتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں اس کو ترجمہ کروں گا عام الفاظ میں. حجرہ بولتے ہیں ہذیان کو, ہذیان بولتے ہیں نستجیر باللہ, نستجیر باللہ, نستجیر باللہ, بکواس کو. تو جو لوگ ان کے حیات میں, ان کے گھر میں ان کو اس طرح کہتے ہیں تو کیا تعجب ہے. جو لوگ ان کے حیات میں مرتد ہو گئے, ان کے حضور, بخاری کی حدیث ہے, مرتد ہو گئے. ہاں کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت اس طرح گالی دی ہے. آپ کس کی طرف لوٹا ہیں کیا فرما رہے ہیں؟ قالو کو آپ کس کی طرف لوٹا رہے ہیں؟ وہی جو صحابہ تھے جنہوں نے نزاع کیا. آپ کو کس نے کہا آپ کس کی طرف پلٹا رہے ہیں قالو کو؟ نہیں, یہاں تو مبہم ہے نا. تو کون تھے آپ کو, آپ کا کیا مراد ہے, کس نے کہا یہ جملہ؟ صحابہ ہی نے کہا ہے نا, اور صحابہ ہی نے کہا ہے نا, صحابہ ہی نے کہا ہے نا. تو آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی, تو اہل بیت علیہ السلام کی کیوں انہوں نے سپورٹ نہیں کی؟ جواب یہ وہی صحابہ, اور عمر اس میں شامل تھے. عمر اسی پارٹی میں تھے, عمر اسی پارٹی میں تھے جو ممانعت کر رہے تھے کتاب لانے سے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے پاس دلائل اور جگہ بہت ہیں. جب حدیث کے پاس چڑھیں گے تو آپ کے علماء کی شہادت لائیں گے کہ یہ کہنے والا عمر تھا. اب نہ بھی مانے کو عمر تھا. صحابہ نے یہ کہا ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے کیوں, اجازت دیں بات ختم ہو جائے. آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے کیوں سپورٹ اہل بیت علیہ السلام کی نہیں کی. وہ صحابہ جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری لمحات میں وہاں پہ تو کوئی 20 مجلد کی کوئی کتاب نہیں لکھانا چاہ رہے تھے نا. وہاں پہ کوئی حیض و نفاس کے مسائل, جنابت کے مسائل نہیں لکھانا چاہ رہے. وہ کیا لکھانا چاہ رہے تھے؟ ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد امت میں کبھی گمراہی نہیں ہوگی. اور یہ جملہ کہ کبھی گمراہی نہیں ہوگی, یہاں یہ اس سے پہلے بھی فرمایا. اس سے پہلے کب فرمایا تھا؟ حدیث غدیر میں فرمایا, اور آپ کی کتب میں, اور اسی طرح فرمایا ہے حدیث خطبہ حجۃ الوداع میں, انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی, کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو یہ جو انہوں نے جملہ فرمایا, یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا لکھانا چاہ رہے ہیں, یہ اپنی جانشین کی تعین کرنا چاہ رہے تھے. تو اگر وہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح مخالفت کر سکتے ہیں, دیکھیں کر سکتے ہیں حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, تو ان کے وفات کے بعد اگر یہی لوگ اس طرح ان سے اہل بیت علیہ السلام کو سپورٹ نہ کریں بلکہ ان کی دشمنی کریں, تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہہ دے کہ نستجیر باللہ بکواس کر رہا ہے, وہ مسلمان یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ. کافر ہے. تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی ایک تعداد, 2 گروہ تھے, ایک تعداد کافر ہو گئے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. صحیح ہے نا جی؟ اگر ایسی بات ہے جیسی آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو ہے نا, بخاری میں تو ہے نا. میں تو اپنی میں نے کتاب دیکھا. اب مجھے بتاؤ, تم اپنے کتب میں کبھی صحابہ کی جرح نہیں کرتے, کبھی بھی صحابہ کی جرح نہیں کرتے, ہاں صحابہ کی تعدیل کرتے ہو. تو یہ اگر ثابت ہے کہ وہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور وہ منافق صحابہ جو مثلا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, وہ تو نہیں تھا, اس سے تو کسی نے نہیں کہا کہ تو کتاب لے کے آ. وہی صحابہ تھے جو ان کے گھر میں بیٹھے تھے, ٹھیک ہے نا. عمر بھی وہیں پہ تھا, خدا بھی آپ نے کہا کہ عمر نے کہا غلبہ الوجع, ٹھیک ہے نا. غلبہ الوجع کا الفاظ, غلبہ الوجع والا نہیں ہے جو آپ نے
اچھا یہ لکھا ہے۔ اگر یہ صحیح صحابہ جو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو گالی دیتے ہیں، وفات کے بعد یہ دنیا کے طلب کے چکر میں، ایک بہت بڑی حکومت کے طلب کے چکر میں یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کریں، تو اس میں کوئی تعجب ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، کوئی تعجب ہے اس میں؟ نہیں، ختم بات۔ جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف